बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ कुछ सवालात होते हैं जिनको हम ज़ेर बहस लाते हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआमलत करेंगे मोहम्मद शारिक रसूल साहब। शारिक, बहुत शुक्रिया, आपके पास कुछ सवालात होंगे, हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में उन पर नज़र डालेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरा यूसुफ़, और सूरा यूसुफ़ में हम पहुँचे थे कि अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वो भाई आए और उन्होंने बताया कि बिन्यामीन को रख लिया है, और हज़रत याकूब ने फिर उस पर कहा कि सब्रुन जमील, मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, और इन्नमा अश्कू बस्सी, कि मैं अपना जो मुद्दा है वो खुदा के सामने ही रखूँगा। तो इससे आगे आप जो है ना वो आगाज़ कीजिएगा, इससे आगे क्या किस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल हमने यहाँ तक बात की थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को यूसुफ़ और बिन्यामीन की तलाश में भेजा और ये कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसलिए कि जो कुफ्र करने वाले हैं, यानी अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, वो दर हकीकत मायूस होते हैं। अब इसके बाद कुरान पाक बयान करता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। फ़लम्मा दाखलू अलैहि, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास वो आए तो क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, तो उन्होंने कहा कि अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को ये तकलीफ़ पहुंची है और हम तेरे पास बहुत ही मामूली सी और बहुत ही एक हकीर सी एक रकम हम तुम्हारे पास निकम्मी सी लाए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप एक तो हमें गल्ला दीजिए और दूसरे नंबर पे आप हम पे सदका कीजिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका करने वालों को जज़ा देता है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई ये कहते हैं। नाज़रीन किराम, ज़रा इस आयत पर कुछ देर के लिए रुकिए और ज़रा गौर कीजिए कि वो भाई के जो जवान हैं, ताकतवर हैं, मालदार हैं और बाकायदा तौर पर कहते हैं कि हम एक जत्था हैं, हम एक गिरोह हैं, और आज इन भाइयों की ये हालत है कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ़ ने छू लिया है, यानी हम बड़े नुकसान में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, हम आपके पास ये मामूली सी रकम लेकर आए हैं। यानी एक वक्त वो था कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक मामूली सी और हकीर सी रकम के इवज़ बेच दिया गया था। आज ये मामला है कि बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ कहते हैं, यानी मिस्र का हुक्मरान, मिस्र का ताकतवर इंसान और मिस्र पे ख़ुद मुख्तार एक शख्सियत, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, आपको मुखातिब करते हैं। ज़रा देखिए कि यही इंसान की दर हकीकत कहानी है। यानी एक वक्त होता है कि इंसान अपने वजूद में, अपनी शख्सियत में, अपनी ज़ात में बड़ा ताकतवर होता है, यानी एक नौजवानी का वक्त है, शबाब का वक्त होता है, और फिर इंसान के पास माल है, दौलत है, वसाइल हैं, हुकूमत है, हुक्मरानी है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर एक वक्त इंसान के ज़वाल का और मुश्किल का ये वक्त भी आता है कि जब इंसान अपनी जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत को भी खो बैठता है, और इंसान की जो जमात होती है, जो ग्रोह होता है, जो कबीला होता है, जो ख़ानदान होता है, जिस पर वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करता है और तकब्बुर करता है, वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से देखिए कि भाई एक तो कहते हैं कि हम ये रकम लाए हैं मामूली सी, निकम्मी सी, इसके इवज़ आप हमें गल्ला भी दीजिए, और फिर साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि आप से हो सके तो हमें सदका भी दीजिए। यानी सदका से मुराद ये है कि इससे इजाफ़ी अगर कुछ हो सके तो वो भी आप हमारी मदद कीजिए। अल्लाह ताला सदका देने वालों को बड़ी जज़ा और बड़ा अजर देता है। अब इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान कहता है कि आपने कहा कि हल आलिम तुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ी इज़ अंतुम जाहिलून, कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ तुमने क्या सलूक किया था उस वक्त के जब तुम जाहिल थे। अब यहाँ पर देखिए कि जो जाहिल का लफ्ज़ बोला तो इससे मुराद ये है कि जब तुम पर बुग़्ज़ और कीना और हसद तुम पर गालिब था, जब शैतानी
جو طاقت تھی جو تم پر غالب تھی اس کی وجہ سے تم جاہل تھے۔ یعنی جاہل کا یہی مطلب ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ یا جاہل علم رکھنے والا نہیں ہوتا، دوسرا وہ شخص بھی ہوتا ہے کہ جس میں حلم نہیں ہوتا، پیشنس نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، اس کو بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ اب اس کے بعد برادران یوسف پہچان جاتے ہیں کہ یہ یوسف ہیں، اس لیے کہ یہ تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا دوسرا یا تیسرا چکر ہے، یعنی دورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ آخر کچھ اندازہ، کچھ نشانات، کچھ علامات انہوں نے پچھلے سفر میں بھی دیکھی ہوں گی، پایا ہوگا، تو لہٰذا اب وہ کہتے ہیں آئنکا لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی میں یوسف تمہارا بھائی ہوں۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ آنا یوسف وہذا اخی، کہ یہ جو بنیامین، یعنی بنیامین کو چونکہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں، آنا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے یعنی بنیامین ہے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر اگر آپ چاہتے تو آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور مجھے تم نے کنویں میں پھینکا، تم میری جان کے دشمن بن گئے، دیکھو آج میں مصر کا حکمران بن گیا ہوں اور تم فقیر بن کر، گداگر بن کر، منگتے بن کر تم میرے پاس آ گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہم پر احسان کیا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر احسان کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو فرمایا کہ احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دو خوبیوں کو بیان فرمایا، ایک تقوی ہے اور دوسرا صبر ہے، یعنی وہ شخص کے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی دعائیات ہوتی ہیں، دنیا کی دعوتیں ہوتی ہیں ہر طرح کی، لیکن انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو بہکنے نہیں دیتا، اپنے آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، عاجزی اور انکساری میں رکھتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو خوبیوں کو بیان کیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو محسنین کا لفظ ہے، احسان کرنے والے، یہ ہم سورۃ یوسف میں پہلے بھی پڑھ کر آئے، ایک مقام پر نہیں، تقریباً 3 مقامات پر ہم نے ان الفاظ کو پڑھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے یہی کہتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، یعنی انعام دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر ناظرین کرام ایک بہت اہم بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فقط اتنی بات فرمائی کہ آنا یوسف، میں یوسف ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ آنا عزیز، کہ میں عزیز ہوں، یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ انسان اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کبھی بھی اپنے عہدے کا روب نہیں جماتا، اپنے مرتبے کا روب نہیں جماتا، بلکہ جو وہ سمجھتے ہیں جن میں وقت گزرا ہوتا ہے ان کو اسی طریقے سے اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ اعلیٰ ظرفی بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں، اب اس بات کو مانتے ہیں کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، ہم پر آپ کو درجہ دیا، مرتبہ دیا آپ کو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بے شک ہم ہی خطا کار تھے، یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم آپ کے حسد میں مبتلا ہو گئے، ہم نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، اور آپ کہ اسی اخلاق کی وجہ سے والد کی توجہ آپ کی طرف دیکھی ہم نے، ہمیں ان باتوں نے خطا میں ڈال دیا، یعنی ہم غلطی کرنے والے ہو گئے کہ ہمیں حقیقت تک پہنچنا چاہیے تھا کہ اگر یوسف کی قدر اور منزلت اگر باپ کی نظر میں ہے تو اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل سبب کیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عادات، اخلاق اور اطوار ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس کے لیے بہت اعلیٰ ظرفی چاہیے، بہت بڑا جگرا چاہیے کہ وہ برادران اور وہ بھائی،
وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جان کے دشمن ہو گئے، اور جو ملاقات کے بعد بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے اور آپ کے خلاف بولنے سے باز نہیں آتے اور آپ کے سامنے بولتے ہیں سب کچھ، اس کے باوجود بھی یہ الفاظ بولنا، اس کے لیے انسان کو بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے اور بڑی اعلیٰ ظرفی چاہیے، اور اس کا مظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان الفاظ میں کیا کہ اے میرے بھائیوں، آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے اور تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ میرے دل میں ہے نہ میرے دماغ میں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور اللہ بھی تم سب کو معاف کر دے۔ بالکل امان صاحب، یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ جی ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم الیوم کے الفاظ بولے، یعنی آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے اور کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ اپنے قبیلے والوں کے لیے بولے تھے، اور وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، کہ آج تم سب لوگ آزاد ہو، یعنی کسی سے میں اپنا ذاتی بدلہ نہیں لوں گا، اور میری طرف سے تم سب کو آزادی ہے، اور میری طرف سے تم سب کو امان ہے، اور تم سب کو میری طرف سے معافی ہے۔ اور یہی الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا تو پھر آپ نے بھائیوں سے کہا، کیونکہ اب جو واقعہ ہے یہ اپنے انجام کی طرف اور کلائمیکس کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پھر فرمایا کہ میری قمیص لے کر جاؤ۔ اب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر جاتے ہیں کنعان میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اس واقعے کو اپنی تکمیل تک ہم پہنچائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے والدین اور آپ کے بھائی آ کر آپ سے ملے، اور وہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر پھر کیا وہ سامنے آتی ہے، اس کو پھر آگے سورۃ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ امان صاحب، اور اب تقریباً اپنے اختتام تک جو ہے نا وہ واقعہ پہنچ رہا ہے، اور اس کے اندر جو ایک وہ جیسے آپ نے بات کی کلائمیکس جو ہے نا وہ سسپینس زیادہ ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں۔ اچھا، ایک تو بھائی اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جو ہے نا وہ یوسف کو تلاش کرو، اور بھائی واپس آئے، لیکن آ کے انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یوسف کو تلاش کرنا ہے، بنیامین کا معاملہ ڈسکس کرنا ہے، چیزیں ہیں، وہ آ کے یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی جمع پونجی ہے، اس کے جو ہے نا مقابلے میں ہمیں غلہ دے دیں اور مزید احسان بھی کریں، مزید صدقات و خیرات بھی ہمارے اوپر عنایات بھی کریں۔ تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی سیریس نہیں تھے، حضرت یعقوب کی بات کو لے کے بھی، اپنے بھائیوں کو لے کے بھی ابھی تک وہ سیریس نہیں تھے۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ بھائیوں نے آ کر جو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، چونکہ اس وقت کی جو صورتحال تھی، معاشی صورتحال، وہ اس حد تک تنگ دستی کی طرف تھی اور ان مسائل کی طرف تھی کہ پہلا اس کو فوکس کیا، اس کو بنیاد بنایا۔ صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، حضرت بنیامین کسی اور مقام پر تو نہیں تھے نا، وہ بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پاس تھے۔ صحیح ہے۔ اب قرآن پاک نے جس بات کو بیان کیا ہے، یہ در حقیقت ایک تو غلہ، یعنی جو معاشی صورتحال کنعان میں تھی، اور جو ایک سربراہ ہوتا ہے، خاندان کا بڑا ہوتا ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری جو اس کو کھائے جاتی ہے، وہ اس کی معاشی ایک حوالے سے ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ یہ حالات بھی بتاتے ہیں، اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آخر وہ جو بھائی تھے ان کے اپنے مسائل بھی تھے، معاشی مسائل بھی تھے، خاندان ہوگا، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، سارے، یعنی وہ بھی ایک ذمہ داریاں ان پر تھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ بھئی آپ صدقہ کریں۔ اب یہ جو صدقے کا لفظ ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ فاوفلن الکیل، کہ بھئی کہا کہ بھئی جو پیمانہ ہے وہ جچا تلا پورا آپ ہمیں وہ دے دیجئے، اور پھر وتصدق علینا۔ اب جو یہ تصدق ہے نا،
اس میں صرف وہ غلہ پھر نہیں رہتا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی اور صدقہ اور اس کا اب آپ مظاہرہ کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متصدقین کو جزا دینے والا ہے، دیتا ہے۔ تو گویا کہ کچھ نہ کچھ وہ جو ایک سافٹ کارنر پیدا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی بنیامین بھی ان کے پاس ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اس کا حل نکل آئے یا کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے، تو ان کا یہ جو اظہار ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف غلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تو وہ بھی انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیا، اور پھر خود ہی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بھی تم نے کیا سلوک کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، تو پھر ان کو تھوڑی سی سمجھ آئی کہ بھئی پہلے تو ان کو نہیں پتہ چلا، حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلی میٹنگ میں ہی پہچان گئے کہ بھئی یہ بھائی ہیں، وہ تو پہلی دفعہ ہی پہچان گئے تھے، لیکن بھائی اتنے غبی تھے کہ ان کو نہیں پتہ چل سکا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھئی یوسف جسے ہم نے کنویں میں پھینکا اب وہ یعنی ایک خود مختار حکمران بن کر مصر کا بیٹھا ہوگا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ ایک طرح سے تو ان کے قریب ان کے نزدیک تو وہ کہانی ختم ہو گئی تھی نا، کہانی یعنی وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں یوسف کہاں غلام بن کر رہ رہا ہوگا اور پھر رہا ہوگا بیچارہ وہاں پر، لیکن ان کے تو خیال میں نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بچپن کی شکل و صورت جوانی میں بدل جاتی ہے، کافی حد تک پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن بھائی تو جوان ہی تھے، تو جب آپ کے پاس آئے تو ایک یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ تو شکل و صورت میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ویسے بھی ذہین تھے، فطین تھے، وہ تو اس طریقے سے بھی آپ نے سمجھا، لیکن بھائی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہاں پر وہ جو انداز گفتگو ہے نا بھائیوں کا، صدقے کی بات کرنا، یہ در حقیقت وہ ایک نرم پہلو اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ آپ تو اعلیٰ ظرف ہیں، بڑے ہیں، تو آپ ہم پر مہربانی کیجیے۔ اور پھر اسی دوران ہی اشارہ بھی مل گیا کہ یہ یوسف ہے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ بھئی تمہیں یاد ہے بھئی تم نے کیا سلوک کیا تھا، تو اب ان کا بھائی کا تو معاملہ اور پھر یوسف، ان کو کیا پتہ، یہ تو بادشاہ حکمران ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا یا بنیامین کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو پھر اس چیز نے ان کو کلک کیا کہ بھئی یہ جو بات کرنے والا ہے اتنا ہمارے ماضی سے اگر یہ واقفیت رکھتا ہے تو یہ کہیں یوسف تو نہیں ہے، تو انہوں نے پھر بولا کہ بھئی اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ یوسف ہیں، تو آپ نے صرف کہا کہ بھئی ہاں میں تمہارا بھائی، یعنی وہ سڈن نہیں تھا، وہ ان کو کچھ آثار اور کچھ چیزیں پہلے بھی ان کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جسے چھٹی حس کہا جاتا ہے، وہ بیدار تو ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ انسان محسوس کر لیتا ہے بات کو۔ اچھا میں یہاں پہ ایک آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، ہمارے معاشرتی طور پہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام ڈسپائٹ دس کہ وہ نبی ہیں، نبوت والا جو منصب ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی بھائیوں کے معاملات، بھائیوں کی چپکلش، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، ظلم اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس جو واقعہ ہے اس سے کیا وہ آپ جو ہے نا وہ لیسن ڈرائیو کریں گے کہ کس حد تک جا کے بھائیوں کا جو ہے نا وہ رویہ ہونا چاہیے؟ اب ایک طرف بھائی ختم کرنے کے جو ہے نا در پہ ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی شکوہ کوئی شکایت، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ابھی بیان کیا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے ان کے بارے میں کہ تم یاد کرو اس وقت کو تم نے کیا کیا تھا۔ لیکن دیکھیں سمپل اور سادہ سی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے کریکٹر کو، کردار کو سامنے رکھ لیا جائے تو کامیاب کون انسان ہوتا ہے یہ دیکھ لیا جائے۔ وہ شخص کے جو منفی سوچ میں رہتا ہے، نقصان پہنچانے میں رہتا ہے، حسد کا شکار رہتا ہے، غیظ و غضب کا شکار رہتا ہے، وہ شخص اپنی ہی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، برداشت کی، صبر کی، تقوی کی، احسان کی، اللہ نے اسی شخص کو ہی کامیاب اور کامران کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اسوہ حسنہ، قرآن پاک نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، انبیاء کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں ان کی زندگی بھی سورۃ الممتحنہ میں کہا کہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پوری کہانی سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کریکٹر سے ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ ہمیشہ غالب، حکمران، اور اللہ تعالیٰ اسی کو عزت سے نوازتا ہے کہ جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، جو ریونج نہیں لینے والا۔ احسان کا جب ہم مطلب لیں گے نا تو در حقیقت یہی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو سوسائٹی نے کیا دیا، آپ لڑ پڑے کہ بھئی یہ سوسائٹی نے، میں اس کی ایسی تیسی، ایک یہ طریقہ۔ ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑو اس کو، آگے بڑھو۔
اور زندگی بھرپور طریقے سے گزارو. اپنے آپ کو کم از کم اس سٹینڈرڈ پر، اس لیول پر اپنے آپ کو رکھو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی 2 بھائی ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، ان کے لیے یہ کہانی بہت ہی کارآمد ہے کہ وہ اس طریقے سے دیکھیں. اور انسان جو اچھا چلنے والا، اچھا سوچنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے. وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لیکن وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن آخر جو نتیجہ ہوتا ہے ایونچولی وہ اپنی منزل تک، اپنے مقام تک ضرور پہنچتا ہے. بالکل آپ کی بات بہت خوبصورت ہے. جو بھائی ہیں خاص طور پہ ان کو ایک فیملی کے اندر اس چیز کو، خاص طور پہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امانا صاحب، ہم بات کر رہے تھے سوالات کے اوپر جو آپ نے گفتگو کی، اس کے اوپر کچھ سوالات تھے. اچھا، معاشرے میں رہتے ہوئے غلطیاں، کوتاہیاں، دھوکے، فریب، جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. بھائیوں کے درمیان بھی چلتی رہتی ہیں، رشتہ داروں کے درمیان بھی چلتی رہتی ہیں، دوستوں کے درمیان بھی چلتی رہتی ہیں، اور ایون بزنس کے اندر بھی چلتی رہتی ہیں. یہ تو یہاں پہ جو معافی کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معافی کا لیول کیا ہے. مطلب کوئی انسان کتنا دھوکہ دے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، کوئی انسان کس لیول تک جا کے آپ کی مخالفت اور آپ کے در پہ ہو جائے اور آپ کو دھوکے پہ دھوکہ دیتا رہے، دھوکے پہ دھوکہ دیتا رہے. جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں چل یار درگزر کر دو، کہتے ہیں یہ دھوکے پہ دھوکہ دیتا رہا، اس نے یہاں بھی دھوکہ دیا، وہاں بھی دھوکہ دیا، یہاں بھی جھوٹ بولا، وہاں بھی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لیول کیا ہے، یعنی قرآن یا حدیث کیا وہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد آپ معاف نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا رویہ رکھتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی مجبوری میں اور کسی مسئلے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کی جو طینت ہے، اس کی جو فطرت ہے اور اس کی جو عادت ہے، وہ ہے ہی ایسی ڈسنا اور نقصان پہنچانا. یہ ایک دوسرا درجہ انسان کا ہوتا ہے. دیکھیے، اگر انسان سے ویسے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے لیکن اس اچھے چلنے میں اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بھی نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ، ایک مختلف بات ہوتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے کہ جو بد نیت ہوتا ہے، بد فطرت ہوتا ہے، اور اس کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے. اب ایسا شخص جو سا ہے، اس کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے ایسے شخص کو قانون کے دائرے میں، قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے. وہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کا آپ سے تعلق ہوا. ایک چیز یہ ہے کہ وہ اب آپ کے بعد دوسروں تک بھی وہ پہنچتا ہے، دوسروں تک بھی جاتا ہے. تو واضح بات ہے کہ جب وہ دوسروں تک جائے گا تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو اس کا بہتر طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی، بدسلوکی کر دی، اس نے آپ سے معافی مانگ لی یا ایکسکیوز کر لیا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. ایک چیز یہ ہوتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کو جان، مال، عزت، آبرو کے حوالے سے نقصان پہنچاتا ہے. اس معاملے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نقصان ہے، اس کی جو تخریب کاری ہے، یہ صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے، یہ معاشرے تک جاتا ہے، یہ قانون تک جاتا ہے، یہ ریاست تک جاتا ہے، یہ لوگوں تک جاتا ہے. تو وہاں پر پھر جو معافی کا تصور ہے وہ ایک تو یہ نا، آپ اپنی طرف سے تو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا، اس کا پھر حوصلہ بڑھے گا، وہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس قانونی اختیار بنتا ہے، قانونی حق بنتا ہے، آپ اس کو پھر ضرور اس کے لیے استعمال کریں. اس کو پھر آپ اس طرح آزادانہ طور پر آپ اس کو نہ چھوڑیں. یعنی آپ کی ذات سے جو متعلق ہے آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ جا کے، لیکن اگر کوئی قانون کا معاملہ ہے، کوئی معاشرتی مسائل اس کے ساتھ جڑے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو معاف کریں. آپشن آپ کے پاس اس صورت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ نقصان پھیلے گا، دوسروں کو بھی ڈسے گا، دوسروں کو بھی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچائے گا. تو وہاں پر پھر آپ کا یہ اخلاقی آپ کا فرض اور ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے کہ آپ اس شخص کو قانون کے دائرے میں لائیں.
تاکہ آپ نے جو نقصان اٹھایا وہ تو اپنی جگہ پر، اب وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچے، دوسرے اس نقصان سے جو ہے نا وہ بچ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مانا صاحب۔ شارق آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں اور آپ کے سوالات کو ایڈریس کرنے کا بھی سننے کا بھی بہت مزہ آتا ہے، مانا صاحب سامنے رکھیے گا تاکہ ہم اس پہ گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے، اور آپ کی بھی گفتگو آج کافی اچھی رہی۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا ایسی شادی جائز ہے جو کسی انسان کو مجبور کر کے اس کی مرضی کے خلاف کرائی جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہرگز اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور اسلام کے مطابق یہ جو قدم اس طرح کا اٹھایا جاتا ہے یہ ظلم پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے کیسز آپ کے پاس آئے کہ جس میں آ کر خاتون نے یہ کہا، اور یہ مستند احادیث میں موجود ہے، کہ کہا کہ بھئی میرے والد نے زبردستی میرا نکاح فلاں جگہ پہ کر دیا یا فلاں جگہ پہ کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح ختم کروا دیا۔ آپ نے کہا تمہیں حق ہے، جہاں تم چاہتی ہو کرنا تم وہاں پہ کر سکتی ہو۔ بلکہ ایک خاتون تو آپ کے پاس آئی ایسی کہ اس نے یہ ذکر کیا کہ بھئی میرے والد نے اس طرح میرا نکاح کیا ہے تو میری مرضی وہاں پر نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ بھئی تمہیں اجازت ہے کہ تم اس نکاح کو ختم کرو، جہاں تم کرنا چاہتی ہو وہاں کر سکتی ہو، لیکن اس نے کہا کہ میں اس نکاح کو باقی رکھتی ہوں جو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن میں صرف خواتین کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ بھئی اسلام میں اس کا کوئی اختیار بھی کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی آپ کا کسی جگہ پر نکاح کرے۔ میں نے اس پر بہت زیادہ لکھا ہے، بہت زیادہ میں نے اس پر کام کیا ہوا ہے، تو اسلام میں بالکل اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ، کیونکہ دیکھیے اگر عقلی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں اور عملی حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو زندگی گزارنی ہوتی ہے لڑکا لڑکی نے، میاں بیوی نے۔ اگر وہاں پر پسند ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر لڑکا ہے، اس کو زبردستی کسی لڑکی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یا لڑکی کو لڑکے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تو اب ان کی پسند ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپس میں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، زندگی نہیں گزرے گی ان کی۔ اور میں نے اکثر طور پر دیکھا ہے کہ ایسے جو نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے، یا ساری زندگی پھر کھچ کھچ اور لڑائی اور اس طرح کے مسائل میں زندگی گزر جاتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن شریف بھی ہم پڑھتے ہیں، احادیث میں بھی آتا ہے کہ ہرگز کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی ہے، کہ وہ زبردستی لڑکے کا یا لڑکی کا کسی جگہ پر نکاح کرے۔ ایک یہ چیز ہے۔ ایک بات ہوتی ہے قانونی، جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھیے قانون تو جاتا ہے ظاہر پر، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر ڈاکومنٹس ہیں وہ فل کر دیے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں، تو قانون میں تو ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب جو طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو معاشرے کی اصلاح کا کام ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون ہم نے بنایا اس قانون میں ہم عورت کو، لڑکی کو یا لڑکے کو کم از کم اتنا اختیار دیں، اتنی آزادی دیں کہ وہ اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نکاح فارم ہوتا ہے یہ لڑکا اور لڑکی کو پہلے دیا جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ وہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، جتنا بھی عرصہ ہے، وہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی اس میں کیا شکے ہیں، اور وہ بحث کریں، گفتگو کریں، بات کریں، اس کے مطابق وہ سارا کچھ لکھا جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب بارات آتی ہے اس کے بعد وہ بیٹھتے ہیں، اس کو فل کرنا شروع کرتے ہیں آپس میں، اور پھر جلد بازی میں جو بھی ہوا وہ طے کر کے لکھ کر مکمل کر دیں۔ لیکن جو اختیار والی بات ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جو نکاح خواہ ہوتا ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کراس لگا دیں، خود ہی نہیں، لیکن اگر کوئی انسان کرنا ہی نہیں چاہتا پھر کیا شکے ہیں، وہ تو فرق ہی نہیں کرتا، میٹر ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اسلام تو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسلام اسی بات کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے فیصلہ کریں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر لڑکی اس موقع پر بول پڑتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں نے نہیں کرنا اس کے ساتھ، صحیح ہے، تو اب کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کا نکاح زبردستی کرے۔ اسی طرح لڑکا اگر کہہ دیتا ہے، بول پڑتا ہے اور اس وقت کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا نکاح، تو کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے، کوئی بھی ہے، کہ وہ زبردستی اس لڑکے کا نکاح لڑکی سے کروائے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ اس پر راضی کا اظہار کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
اور اب واضح بات ہے کہ قانون تو ان کی اسی رضا پر، ان کے اسی ظاہر پر ہی اپلائی ہوگا نا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہاں اگر وہ بول پڑتے ہیں، کہہ پڑتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ قانون پھر اس کے مطابق عمل کرے گا. اس لیے آپ دیکھیے کہ اسلام میں پہلے لڑکی کی طرف سے اجازت لی جاتی ہے، اس کی کنسنٹ کا پتہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لڑکے کے پاس جایا جاتا ہے، یعنی لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے. تو لہٰذا اسلام جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اختیار ہے، اجازت ہے، آزادی ہے. ہاں قانون جو ہے وہ جو اس وقت اپلیکیشن قانون کی ہوگی وہ صورتحال کے مطابق پھر اس کی اپلیکیشن. اچھا لیکن یہ کہنا تو آسان ہے کہ آپ کانسنٹ لیں، لیکن اگر انسان کو پریشرائز کیا جائے اپنے کانسنٹ کے لیے، پھر تو یہ بات نہیں اپلائی کی جا سکتی کہ قانون ظاہر پر جاتا ہے کیونکہ اس کو پریشرائز کیا جائے. اچھا اس میں ابھی مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ اپنی گفتگو کا جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے، شارق آپ نے امان صاحب کے سامنے سوال رکھا تھا، کاؤنٹر سوال تھا، تو امان صاحب آپ پلیز. جی نہیں آپ کچھ جی دوبارہ سے وہ سوال آپ جو ہے نا. اچھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ کانسنٹ جو ہے وہ پہلے لینا چاہیے لڑکا لڑکی کا، لیکن اگر انسان کو پریشرائز کیا جائے کانسنٹ دینے کے لیے تو پھر یہ بات تو نہیں کی جا سکتی کہ قانون جو ہے وہ ظاہر پر جاتا ہے، کیونکہ ظاہر قانون تو ہر صورت میں ظاہر پر ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے باطن کا معاملہ ہے وہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا نا کہ اس کے دل میں کیا ہے. وہ اس کا اظہار کرے گا، بولے گا، وہ پوزیشن لے گا، وہ کوئی بات کہے گا اس کے خلاف، اس کی حمایت میں بولے گا، پھر ہی معلوم ہوگا. لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں یہ سرکمسٹانسز ہوں کہ آپ بندے کو فورس کر رہے ہیں تو پھر وہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اس ظاہر کو، یعنی سوشل پریشر آپ کہہ لیں کہ اس کو کیسے قانون ڈیل کرے گا ظاہر کے طور پر. دیکھیے وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر اس کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ پھر کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتی ہے یا کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، ماں کو، باپ کو یا کسی کو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہاں پر گزارا نہیں ہو سکتا، یہاں پر ہمارے لیے مشکلات ہیں، یہ مسائل ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی ہمیشہ ایوولوشن میں ہوتی ہے نا، ایوالو کرتی ہے. آپ سوسائٹی کو اس حوالے سے بہتر کرتے جائیں، ایجوکیشن کے حوالے سے اویئرنیس دیتے جائیں، شعور دیتے جائیں، آزادی دیتے جائیں، اور لوگ اپنے حقوق کو، اپنی ذمہ داریوں کو، فرائض کو سمجھتے چلے جائیں، پھر آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے کہ پھر اس میں پھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو پورا اختیار، ان کو آزادی ملتی ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق قدم اٹھا سکیں. تو میرا خیال ہے کہ قانون بہرحال وہ ظاہر ہی پر اس کی اپلیکیشن ہوگی. باقی جو معاملات ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیم کو مد نظر رکھے، جو قرآن نے کہا، جو احادیث میں بیان کیا گیا اس کو پیش نظر رکھے. لوگ اپنی تربیت کریں، لوگ صرف مذہبیت کو صرف عبادت تک نہ سمجھیں، بلکہ وہ جو اخلاق ہے، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں. تو یہ پھر فرد کی تربیت کے ساتھ اس کا معاملہ جڑ جاتا ہے. اچھا تو میرا جو دوسرا سوال ہے وہ کائنڈ آف اسی سے منسلک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو مجبور کیا جائے ہاں کہنے کے لیے، اس نے ہاں کہہ دی مجبوری میں، تو کیا وہ اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہنے کے لیے پابند ہے؟ دیکھیے اب پھر وہ یعنی آفٹر نکاح آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری سے نکاح تو ہو گیا، تو اس صورت میں وہ پابند ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، اس کے ساتھ رہنے کے لیے. دیکھیے اب اس کی واضح بات ہے کہ دیکھیے عورت کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے نہیں رہنا، بلکہ ہمارے نکاح فارم پر تو یہ بھی شک موجود ہے کہ بھئی مرد طلاق کا حق عورت کو تفویض کر دیتا ہے. اچھا یعنی عورت پھر جو ہے وہ طلاق دے سکتی ہے مرد، یعنی اختیار اس کو، یہ بھی نکاح فارم پر ایک شک موجود ہے، یہ چیز بھی موجود ہے. تو مطلب یہ کہ اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی دونوں آزاد ہیں. یعنی اگر مرد نہیں رکھنا چاہتا تو طلاق کی صورت موجود ہے. قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا، نکاح کے بعد بھی جو حالات ہوتے ہیں سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا، اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ عورت اگر آزاد ہونا چاہتی ہے تو وہ بھی آزادی لے سکتی ہے مرد سے. لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ جو شریعت ہے وہ الاؤڈ نہیں کرتی عورت کو. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ اور سماج ہے یہ بھی ایک فالسی کی ایک قسم بن جاتی ہے نا، کہ ہم معاشرے میں جو ہوتا آیا ہے یا جو ہو رہا ہے اس سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید مذہب یا دین یا اسلام یہ کہتا ہے، تو وہ در حقیقت مذہب کی تعلیم نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے خود ہی اپنی طرف سے یہ باتیں تشکیل دے رکھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بڑوں کا
روب ہوتا ہے کہ بھئی ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ماں کی عزت کا، باپ کی عزت کا مسئلہ، باپ ماں کو پریشرائز کرتا ہے، ماں بیٹی کو پریشرائز کرتی ہے، یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، لیکن اس کا اسلام سے دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں آزاد ہیں۔ سوشل فیبرک ہی اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ملت ہوئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کبھی یہ شریعت نے کہا ہے، حالانکہ وہ سوشل پریشر ہوتا ہے، معاشرہ اس کو کہہ رہا ہے، ایڈ آنز ہیں وہ۔ بالکل۔ اچھا جی آگے آپ کے پاس کوئی سوال ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو میرا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ کہ جب ایک عورت کسی بندے کو پسند کرتی ہے تو جو سوسائٹی ہے وہ کہتی ہے اس کی عزت کا مسئلہ بنا دیتی ہے، اور اس کا یہ جواز دیا جاتا ہے کہ یہ غیر اسلامی حرکت ہے۔ تو اگر یہ واقعی میں غیر اسلامی ہے تو پھر جو مرد ہے اس کے لیے کیوں نہیں اتنا عزت کا مسئلہ بنتا جب وہ کسی کو پسند کرتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلے اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھ لیجئے۔ اسلام اس حوالے سے مرد ہو یا عورت دونوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ایک حد تک اب تو موبائل کی بھی اجازت ہے، یعنی ہمارے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں تو آپ تو یہاں تک کہ بھئی آپ اس قبیلے کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں ایک خرابی ہوتی ہے، جیسے چٹابی سے آ جاتی سفیدی سے، تو ذرا تم دیکھ لو آیا کہ یہ نہ ہو کہ بھئی تم بعد میں تمہیں یہ معلوم ہو۔ یا اس طریقے سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، وہ آتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم اپنی عمر کی خاتون سے شادی کرتے، ہم عمر لڑکی سے تم شادی کرتے۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ بھئی تم ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق بن جاتا ہے، سوشلی یا مینٹلی، تو تم ایک اچھا آپس میں تم ایک کپل بن جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو بچے چھوٹے ہیں بہن بھائی، تو ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی میچور خاتون کی ضرورت تھی، تو اس لیے میں نے ان سے میں نے نکاح کیا۔ تو پسند جو ہے یہ بنیادی چیز ہے اسلام میں، کہ وہ مرد ہے یا عورت، اسلام نے یہاں تک اجازت دی کہ بھئی آپ ملاقات کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک حد تک ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ اور تعلق رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں کہا کہ ایک ملاقات اگر ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں شارٹ ٹائم پیریڈ اصل جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ایک دوسرے کو انسان جان لیتا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو جان لیتا ہے، ایک دوسرے کی عادات کو جان لیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ میرا صحیح انتخاب ہے یا نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ موقع نہیں ملتا، شادی ہو جاتی ہے، تو کئی خواتین کے منہ سے ہم نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ پہلی رات ہی اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ میرا جو میری چوائس ہے، سلیکشن ہے، یہ مجھ سے غلط ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نے مردوں سے بھی یہ جملے سنے ہیں۔ لیکن تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی اگر ایک رابطہ اور ایک گفتگو اور ایک اچھا، پھر یہ ہے کہ جب یہ خاندان جب دونوں آپس میں ملتے ہیں اس سے بھی بہت سی باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اسلام کی تعلیم کو دیکھیں تو وہاں پر تو ہرگز اس طرح کی کوئی ہمیں پابندی نہ مرد پر نظر آتی ہے نہ ہمیں عورت پر نظر آتی ہے۔ پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ وہ کیسا ہے، ہماری یہاں کی مینٹیلٹی کیسی ہے، یہاں پر لوگوں کی سوچ کیسی ہے۔ یعنی غیرت ہمیشہ بھائی کی ہوتی ہے، بہن کی غیرت نہیں ہے۔ تو اگر مطلب یہ کہ بھائی جو کچھ کرتا پھرے وہ کرتا رہے، اس کو اجازت ہے کیونکہ وہ مرد ہے۔ عورت کچھ کرے تو کہیں گے بھئی یہ اب مرد کی غیرت کا مسئلہ بن گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کی تعلیم کو دیکھیں تو دونوں ذمہ دار بنتے ہیں، اور دونوں کو قرآن پاک نے کہا کہ غض بصر کرو، اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ دونوں کے لیے قرآن پاک نے ایک ہی جیسے احکام کو بیان کیا ہے۔ اگر بھائی اس طرح کا ہے تو غیرت بہن کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی پھر اجازت ہونی چاہیے۔ اگر غیرت بھائی کے لیے ہے تو بہن اگر کچھ کرتی ہے تو پھر معاملہ دونوں کا برابر ہمیں رکھنا چاہیے۔ باقی جو سوسائٹی جو کچھ کرتی ہے اس کی پھر ذمہ داری نہ مجھ پر ہے نہ آپ پر ہے، وہ پھر یہی ہے کہ اجتماعی طور پر کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان کو شعور دیں، ان کو بتائیں ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں۔ آپ کی اس بات سے ایک میرا سوال ہے، جی مختصر سوال کیجیے گا پلیز۔ وہ یہ کہ اگر آپ نے کہا اسلام الاؤڈ کرتا ہے کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں، تو پھر محرم کی بھی بات کی جاتی ہے کہ جو محرم ہے وہ محرم سے ملاقات نہیں کر سکتا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، تو جان کیسے پھر سکتا ہے؟ دیکھیے محرم محرم اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا کہ اب اصل ہمیں ملنے جلنے کے جو آداب ہیں اس کی تعلیم ہمیں دینی چاہیے۔ اچھا، اب خواتین ہوں مرد حضرات ہوں،
وہ آفیسز میں ہیں، وہ یونیورسٹیز میں بھی ہیں، وہ چینلز پر بھی ہیں، ہر جگہ پر ملاقات تو ضروری ہے، کام کر رہے ہیں، دونوں نے ملنا ہے، کولیگز ہیں آپس میں، ورکر ہیں، کام کرتے ہیں. تو یہاں پر اب جو اصل بات ہے وہ ہمیں اس بات کا شعور دیا جانا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہیں، ہمارا دائرہ کیا ہے، بحیثیت مرد کے اور بحیثیت عورت کے، بالکل صحیح، بحیثیت ورکر کے، بحیثیت کولیگ کے. اب ہمیں اصل میں اس بات کو سمجھانا چاہیے. پاکستانی معاشرے کو خاص طور پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ یورپ جاتے ہیں یا آپ عرب دنیا میں بھی جائیں نا، وہاں پر بھی خواتین باہر نکلتی ہیں، آفیسز میں کام کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ایئرپورٹس پر وہ ہیں، ریلوے اسٹیشنز پر ہیں، اور اب تو ہر شعبے میں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن وہاں پر ایک آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اپنے کام میں مست ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر عورت باہر نکلتی ہے اور اپنے کام کی وجہ سے نکلتی ہے، مجبوری سے بھی کئی خواتین نکلتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اور جو اختلاط ہیں، ملنے جلنے کے آداب ہیں، ان کو ہم ضرور پیش نظر رکھیں، ان کو متعین کیا جائے اور سامنے رکھا جائے. بہت شکریہ شارق آپ کے سوالات کا. ہمارے صاحب بہت ہی احسن انداز کے اندر آپ نے سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا اور سوالات کے جوابات دیے. ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.